अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है कस्वा अस्कलम दुआ फातिमा, एपिसोड 6। रात ने जब क्वेटा को अपने पहलुओं में छिपा लिया था, ठंड में भी खातिर ख्वाह इजाफा हो चुका था। ऐसे में जहांगीर सिकंदर के लाउंज में सूरे रहमान की तिलावत तेज़ आवाज़ में लगी हुई थी। बड़ी सी LCD पर सूरे रहमान अरबी में लिखी नज़र आ रही थी। सामने बड़े सोफे पर जिमल और जाहिद बैठे नज़र आते थे, स्याह शर्ट और गिरे पजामे के साथ, सर पर स्याह दुपट्टा रखे। जिमल रिलैक्स सी लग रही थी, साथ ही अपने नाइट ड्रेस में मलबूस। जाहिद भी एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद किए सर सोफे की पुश्त से टिकाए बैठे जिमल को देख रहा था। उसे वो हमेशा बहुत प्यारी लगा करती थी, ऐसे जैसे परफेक्ट हो वो। तभी बाहर पोर्च में हॉर्न और फिर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो वो दोनों सीधे हो बैठे। एक और नई कहानी तैयार थी कि कैसे आबिर जहांगीर ने अपने माँ बाप की इज्जत फिर से पानी में डुबो दी। आ गए, जाहिद ने शरारत भरी आवाज़ में कहा तो सिमल भी सर हिलाने लगी। हमारी इज्जत के जनाजे की एक और नई कहानी, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आबिर जहांगीर था। उसने भी मुस्कुराकर लुकमा देते हुए कहा। दरवाज़ा खुला और अनीसा अंदर आती दिखाई दी और उनके चेहरे को देखकर कोई भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकता था कि वो कितनी गुस्से में है। वो सीधी लाउंज में आई, पर्स परे फेंका और सोफे पर धड़ाम से आके बैठ गई। जाहिद लब दबाए मुस्कुराहट रोकने की पूरी कोशिश करते हुए उनको देखने लगा। फिर जाहिद ने जहांगीर को अंदर आते देखा, मगर सिमल उन्हें सिर्फ उनकी बूटों की आवाज़ से ही पहचान गई थी। वो बरहम से आके जाहिद के बराबर बैठे। फिर आबिर अंदर आता नज़र आया था। वो वाहिद था जो हंसता मुस्कुराता, हाथ में मज़े से चाबी घुमाता लाउंज में आ रहा था। आगे मज़े से जिमल के बराबर में बैठा। क्या हुआ वहाँ? जाहिद ने मासूमियत से आंखें पटपटाकर ऐसे पूछा जैसे उसे तो पता ही ना हो कि क्या हुआ होगा। तुम्हारी माँ ने तय किया हुआ है कि मुझे जलील करवाना है। भाई, अगर बेटे को शादी करनी ही नहीं है तो क्या ज़रूरत है बार बार जाकर इधर उधर लड़कियाँ देखकर फिर उनको रिजेक्ट करने की। जहांगीर बहुत शदीद गुस्से में थे, 2 उंगलियों से पेशानी दबाए। इस बार क्या हुआ? जिमल ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए कहा तो अनीसा ने गुस्से से सर उठाया। मिस्टर आबिर का कहना है कि लड़की की नाक बहुत बड़ी है। सिमल, तुम खुद बताओ, क्या ये भी कोई करने या बोलने वाली बात थी? अनीसा खा जाने वाली नज़रों से आबिर को देख रही थी, जो मज़े से टांग पे टांग रखे सोफे की पुश्त पर हाथ फैलाए बैठा था। जिमल और जाहिद निहायत ही मुश्किल से अपने ज़ोरदार कहकहे का गला घोटने की पूरी कोशिश कर रहे थे। नाक बड़ी थी तो इसमें मेरी क्या गलती? भाई, साफ सी बात है, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसी लड़की के साथ हरगिज़ नहीं गुजार सकता जिसकी नाक इतनी बड़ी हो। सॉरी। आबिर ने हाथ उठाते हुए बेन्याजी से कहा। भाई, उसकी नाक से क्या करना था तुम्हें? वैसे भी अच्छी खासी खूबसूरत नाक थी। अनीसा तो तब कर चीख कर बोल उठी तो आबिर ने आंखें मीच कर कानों में उंगलियां घुसाई। बहरे होने का खदशा था। हाँ भाई, नाक बड़ी होने से क्या होता है? अब के जिमल को भी तजस्सुस हुआ था। आबिर ने एक बरहम नज़र उस पर डाली और फिर एक नज़र अनीसा को देखा, जो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए उसे ही देख रही थीं। यार, नोज़पिन पहनी हुई थी ना उसने, उसका ये कहना था। और जिमल और जाहिद के लब ओह में ढले थे। ये तो बचपन से सब जानते थे कि आबिर जहांगीर को नोज़ पिन से नफरत है, बल्कि उसे तो वो लड़कियां भी पसंद नहीं जिन्होंने नोज़ पिन पहनी हुई हो। खुद अनीसा को भी उसकी इस कदर नापसंदीदगी के बायस अपनी नोज़ पिन उतारनी पड़ी थी। वो कैसे ये बात भूल गई थी? हाँ तो आबिर, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? नोज़ पिन उतार देती वो। अब की बार अनीसा ने बोला तो उनके लहजे और आवाज़ में से सारा गुस्सा पता नहीं कहाँ उड़न-छू हो गया था। देखें अम्मी, जब मुझे शादी करनी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। आप प्लीज़ मेरे लिए लड़कियां ढूंढना बंद कर दें। वाम से लहजे में कहता हुआ उठ खड़ा हुआ था। कश्मीर पे रात उतरी तो हर चीज़ गहरे अंधेरे में डूब गई। ठंड थी मगर बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसे में अगर मुस्तफ़ा के कमरे की खिड़की से झाँका जाता तो अंधेरा नज़र आता। गुप्त अंधेरा छाया हुआ था और पंखे की हल्की आवाज़ समाज से टकरा रही थी। ऐसे में पलंग के करीब जाया जाता तो पलंग पे उसका ह्योला सा बैठा नजर आता। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए चमकती सुनहरी आंखों को
खिला में अटकाए गहरी सोच में महू लगता था। उसकी साकित आंखों में एक भूली बिसरी याद बहती नजर आती थी, और अगर वो जानी है तो ये लो, जिस दिन से वो सिमल से मिला था उसके ही बारे में ही सोचता रहा था। उसका खूबसूरत चेहरा, हसीन मुस्कुराहट, लंबा कद, उसकी खूबसूरत मुतवज़्ज़न सी आवाज़, सब कुछ सोच में नकूश होकर रह गया था। कुछ भी भुलाया नहीं जा रहा था, लेकिन उसकी सोच आकर एक नुक्ते पर ठहर जाती थी। उसकी आंखें, उसकी नज़र। ये सोचकर अफसोस सा हो रहा था कि वो खूबसूरत लड़की देख नहीं सकती थी। वो आज फिर अपॉइंटमेंट के बायस हॉस्पिटल आया था। आज उसका चौथा अपॉइंटमेंट था, और इस वक्त वो अनीसा के कमरे में उनके सामने बैठा उन्हें ही देख रहा था, जो उसकी रिपोर्ट्स स्टडी करने में मुनहमिक नज़र आती थी। नीले शलवार कमीज़ के साथ नीला दुपट्टा शानों पे फैलाए, बालों को हमेशा की तरह निचले जूड़े में बांधे वो अच्छी लग रही थी। ज़रा की ज़रा नज़र उठा के अपने सामने बैठे मुस्तफ़ा को देखा तो उसकी सुनहरी आंखों में वाज़े परेशानी के आसार थे। आपकी रिपोर्ट्स ठीक हैं? हल्का सा गला खंकार कर गोया हुई नज़रें मुस्तफ़ा पर टिकी थीं। हम इस बुध को आपकी सर्जरी करना चाहते हैं, ठीक है? जी जी ठीक है, मुस्तफ़ा ने हल्के से कहा। आवाज़ में परेशानी और खौफ था। ओके डन, अपने किसी करीबी रिश्तेदार को बुला लें और ख़ुद को भी तैयार करें, अनीसा ने नहायत पेशेवराना अंदाज में कहा। रिश्तेदारों को कैसे बुलाऊं? वो सब तो कश्मीर में रहते हैं, वो कैसे आएंगे? मुस्तफ़ा ने परेशानी से कहा तो अनीसा ने आंखें फैलाए हैरत से उसे देखा। आप कश्मीर से आए हैं तो पाकिस्तान में कैसे आ गए? अनीसा ने बेपनाह हैरत से पूछा। दरअसल मेरे बाबा पाकिस्तानी थे और मेरे पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी है, मुस्तफ़ा ने बताया तो वो समझकर सर हिलाने लगी। किसी दोस्त को बुला लें फिर, उन्होंने तजवीज़ पेश की तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है, वो कह रहा था। अनीसा ने गहरी सोच से उसे देखा, फिर एक गहरा सांस लिया। ठीक है फिर, मैं वो सारे मामला देख लूँगी, आप सर्जरी की तैयारी करें, अनीसा ने कहकर फाइल साइड पर रखी और हल्का सा मुस्कुराई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, मुस्तफ़ा तशक्कुर से बोलने लगा तो वो धीरे से मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे आप में अपना बेटा दिखता है, अनीसा ने नरमी से कहा तो वो भी मुस्कुराने लगा। आज वो उसे वाकई बहुत अच्छी लगी थी। वो अब और कुछ अहम चीज़ें डिस्कस कर रही थीं जब अनीसा का मेज़ पर पड़ा फ़ोन चिंघाड़ा। सिमल कॉलिंग, स्क्रीन पर चकमगा रहा था। वो उसे एक्सक्यूज़ करती फ़ोन उठा के कान से लगाने लगी। हेलो सिमल। जी, उन्होंने पूछा था। मुस्तफ़ा हाथों की उंगलियों से टेबल पर हाथ फेरता उनको देख रहा था। तो बेटे आप आबिर को बुला लो ना, उन्होंने ज़रा तवक्कुफ़ के बाद नरमी से बोला। फिर दूसरी तरफ से कुछ सुनने लगी। तो फिर जहांगीर को कॉल करो, उन्होंने कहा तो दूसरी तरफ से कुछ सुनकर फिर से कहने लगी। तो ड्राइवर को भेजूँ मैं? शायद दूसरी तरफ से ना की गई थी। बेटे मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं कैसे आऊँ? उन्होंने ज़रा परेशानी से पूछा। अच्छा क्या आधा घंटे इंतज़ार कर सकती हो? तो फिर ठीक है, मैं आधे घंटे तक आती हूँ, ओके, उन्होंने कहा तो दूसरी तरफ से भी कुछ कहा गया। हाँ ठीक है, आप वेट करो, कहीं जाना मत, मैं आधे घंटे में आती हूँ, खुदा हाफिज़, उन्होंने कहकर फ़ोन बंद किया और फिर हाथ बाहम फंसाए मेज़ पर रखे और मुस्तफ़ा को देखा। तो मिस्टर मुस्तफ़ा खुद को प्रिपेयर करें, वो नरमी से कह रही थी। सब ठीक है डॉक्टर? पता नहीं क्यों उसने ही पूछ लिया। क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ? जी जी सब ठीक है, बस अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी से पिक करना है, ड्यूटी के बाद पिक कर लूँगी, नथिंग मच, उन्होंने नरमी से सर नफ़ी में हिलाते हुए कहा। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप मुझे बता सकती हैं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। वो आहिस्ता से उन्हें देखकर बोला तो वो फिर से मना ही करने लगी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा तो वो फिर भी इसरार करने लगा। देखिए डॉक्टर, मेरा यकीन करें, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, उसने इतने एतमाद से कहा कि वो चंद सेकंड उसे हैरत से देखे गईं। उसका लहजा इतना मजबूत था कि कोई भी उस पर आंखें बंद करके भरोसा कर ले। उन्होंने परेशान नज़रों से कुछ देर तक उसे देखा, फिर एक गहरा सांस लेकर जैसे हार मान ली। मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसका यूनिवर्सिटी का दूसरा साल चल रहा है, लेकिन मसला ये है कि उसकी यूनिवर्सिटी के बहुत से बच्चे उसे बुली करते हैं। इतनी दफ़ा कह चुके हैं हम सब उसे कि यूनिवर्सिटी बदल लो, मगर वो कहती है कि जहाँ भी जाऊँगी बुली तो हर जगह ही होगी,
تو اس لیے وہ اصرار کر کے وہیں پڑھ رہی ہے۔ انیسہ بول کر تھوڑا رکی تو اس نے گلا کھنکارا اور تھوڑا آگے کو ہوا، پھر اپنی سنہری آنکھیں ان کی بھوری آنکھوں میں گاڑی۔ ایک بات پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ اس نے متوازن آواز میں پوچھا تو انیسہ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کچھ ہچکچا کر اس نے کہا، وہ پڑھتی کیسے ہے؟ وہ مزید کہہ رہا تھا جب انیسہ نے بیچ میں بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ انگلش میں ڈگری لے رہی ہے، اور انگلش میں دیکھ کر پڑھنے والی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ سن کر ہی پڑھتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ایگزامس وغیرہ کی، تو میرا بڑا بیٹا اس کے ساتھ جاتا ہے، یونیورسٹی سے اجازت لی ہوئی ہے تو وہ بتاتی رہتی ہے اور میرا بیٹا لکھتا رہتا ہے۔ انیسہ نے نرم آواز میں کہا، ان کی بھوری آنکھوں میں بھی نمی جھلک رہی تھی۔ بہت ٹیلنٹڈ ہے میری بیٹی، اور ذہین بھی۔ اس نے اپنا اسکول بلائنڈ سے اسپیشل اسکول سے کیا ہے، الگ طرح سے، مگر انٹر اسی طرح کیا ہے جیسے یونیورسٹی کر رہی ہے۔ اوہ اچھا، مصطفیٰ نے سمجھ کر سر ہلایا۔ عام طور پر جب اسے کوئی بلی کرتا ہے تو اس کی دوست اس کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ اسے پروٹیکٹ کرتی ہے، مگر آج اس کی دوست کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، سو وہ یونیورسٹی نہیں گئی۔ ابھی بھی اسے اس کے کلاس فیلوز بلی کر رہے ہیں اور اس لیے اس نے مجھے بلایا ہے۔ وہ گھبرا جاتی ہے فوراً، لیکن میری ڈیوٹی چل رہی ہے اور کم سے کم مجھے وہاں پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، یا اس سے بھی زیادہ۔ انیسہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جو سمجھ کر مسلسل سر ہلا رہا تھا۔ سنجیدہ سنہری آنکھیں انہی پر جمی تھیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جب وہ بولا تو آواز ویسے ہی متوازن تھی، البتہ لہجے میں کچھ تشویش تھی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسے پک کر لوں؟ انیسہ شاید پہلے سے جانتی تھی کہ وہ کیا کہنے والا ہے، سو خالی خالی نظروں سے کچھ دیر تک اسے دیکھنے کے بعد انہوں نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، آپ بہت اچھے ہوں گے، اس بات میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، مگر سمل کے معاملے میں میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، کسی پر نہیں۔ وہ سر نفی میں ہلاتی سنجیدگی سے کہہ رہی تھیں، تو پھر میرے ساتھ اپنے کسی بھروسے والے شخص کو بھیج دے۔ فوراً مشورہ آیا تھا۔ اس کی تجویز پہ وہ خاموش سی ہو گئی تھی۔ آنکھیں بتاتی تھیں کہ وہ اس بارے میں سوچ رہی ہے۔ ہاتھ باہم ملائے وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سر ہلاتی کچھ آگے ہوئیں اور کہنے لگیں، ٹھیک ہے پھر تم ایسا کرو کہ سسٹر روزی کو ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا تو اس نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ انہوں نے انٹرکام پر سسٹر روزی کو اندر آنے کا کہا تو کچھ ہی دیر میں دروازہ کھٹکھٹا کر سسٹر روزی اندر داخل ہوئیں۔ وہ تقریباً 30-35 سال کی نرس تھیں، نرسوں والا ہی سفید لباس اور سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ اپنے ہاتھ میں اپنا چھوٹا سا کلچ بھی تھامے ہوئی تھیں، ایک بھوری شال بھی لپیٹے ہوئی تھیں۔ مصطفیٰ انہیں لیے گاڑی میں بیٹھ کر سمل کی یونیورسٹی پہنچا تھا۔ انہوں نے ہی سمل کی یونیورسٹی کا راستہ بتایا تھا۔ وہ اور سسٹر روزی یونیورسٹی کی طویل راہداری سے گزر کر سمل کو ہی ڈھونڈ رہے تھے، جب مصطفیٰ کو دور سے ہی وہ طالبہ کے ایک جھمکتے میں کھڑی نظر آئی تھیں۔ وہ تمام طالبہ یقیناً اسی کو بلی ہی کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا اس کے جسم میں گیا تھا کہ اس کی رگوں میں دوڑتا خون بھی جیسے ابل گیا تھا۔ لب سختی سے ایک ساتھ میسے وہ مٹھیاں بھیج کر ان سب کی طرف ہی بڑھا تھا۔ آنکھیں دہک کر سرخ ہو رہی تھیں۔ روزی بھی اس کے پیچھے ہی جلدی سے دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ انہوں نے بھی سمل کو دیکھ لیا تھا۔ اس مجمع تک پہنچ کر اس نے اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو شانے سے تھام کر پرے دھکیلا اور سمل کی طرف بڑھا تھا۔ ہائے اللہ، یہ کون سا ہیرو بچانے آ گیا سمل جہانگیر کو؟ ایک لڑکی نے مذاقاً کہا تو باقی سب بھی ہنسنے لگے۔ بے اختیار سمل کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ عابر بھائی، وہ خوشی سے سرگوشی میں بولی تھی۔ ارے نہیں سمل، یہ تمہارا ہینڈسم بھائی نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہیرو ہے۔ ایک لڑکی نے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے باقی ساتھیوں کو آنکھ مارتے ہوئے کہا تو سمل کے چہرے پہ بھی الجھن اور ناسمجھی آئی۔ عابر نہیں آیا تھا تو اور کون آیا تھا؟ چلو سمل، مصطفیٰ غصے سے سمل سے بولا تھا۔ تبھی روزی آگے بڑھ کر سمل کے پاس آئی تھی اور اس کا نازک سا ہاتھ تھاما۔ سمل چلو آ جاؤ، انہوں نے کہا تو سمل کو تھوڑا اثر ہوا اور وہ مسکرائی۔ روزی، یہ آپ ہے نا؟ وہ خوشی سے پوچھنے لگی تو روزی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ ہاں میں ہی ہوں، مصطفیٰ صاحب کے ساتھ آئی ہوں، چلو جلدی چلو، کہہ کر روزی نے مصطفیٰ کو دیکھا جو غصے سے بھوری آنکھوں سے ان تمام لوگوں کو گھور رہا تھا۔ مصطفیٰ صاحب چلیں، وہ جیسے اسے تنبیہ کر رہی تھی۔
کچھ بھی کرنے سے باز رکھنا چاہ رہی تھی، تبھی آواز میں سختی تھی۔ مصطفیٰ صاحب یہاں؟ اب کے حیران ہونے کی باری سمل کی تھی۔ وہ کنفیوژن سے کہہ رہی تھی۔ روزی اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنے لگی تو مصطفیٰ نے بھی قدم آگے بڑھا دیے۔ نہیں جاؤ نا سمل، میرے دل کی دھڑکنیں رک جائیں گی۔ ایک لڑکی نے دل پر ہاتھ رکھ کر دل فریبی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے کہا تو مصطفیٰ کے برداشت کا جام بھی لبریز ہو گیا۔ اب حد ہو چکی تھی۔ وہ پیچھے مڑا تھا اور مکہ زور سے اس لڑکے کے منہ پر جڑ کر غصے سے دہاڑا تھا۔ بیہیو۔ اتنی سختی تو اس کی آواز میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی، اتنا ضبط تو اس نے کبھی نہیں کھویا تھا۔ وہ لڑکا لڑک کر زمین پر جا گرا تھا اور خونخوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے باقی تمام ساتھی پیچھے ہو گئے تھے۔ وہ اس سے محتاط سے ہو گئے تھے۔ مجمع نے چھٹ کر ان کو جانے کے لیے جگہ دی تو وہ تینوں آگے بڑھ آئے۔ آپ کا شکریہ مصطفیٰ۔ یہ وہ الفاظ تھے جو سمل نے آخر میں اسے تب کہے جب اس نے اسے اس کے گھر ڈراپ کیا تھا۔ نو نیڈ۔ مصطفیٰ نے نہایت شائستگی اور اپنائیت سے بس یہی جواب دیا تھا۔ ان یادوں کے زیر اثر کب نیند نے اسے اپنی آغوش میں لیا، علم ہی نہ ہو سکا۔ اسلام آباد ہمیشہ کی طرح روشن روشن سا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور تازہ ہوائیں چل کر موسم کو خوشگوار بناتی تھیں۔ نیلے آسمان میں بہتے سفید روئی جیسے بادل بھی الگ ہی منظر دیتے تھے۔ ایسے میں قصر شاہ کے وسیع و عریض لان میں دیکھا جاتا تو سکندر شاہ اور مرحا سکندر ساتھ واک کرتے نظر آتے۔ سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ ہی ٹراؤزر پہنے وہ ہنستے ہوئے مرحا سے کچھ کہہ رہے تھے، جو سفید ٹریک سوٹ پہنے بھورے بالوں کو دو چوٹیوں میں باندھے ہنستے ہوئے ان کی بات سن رہی تھی۔ زندگی سے بھرپور مسکراہٹوں نے ان کے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ پھر حفیظ سر پکڑ کر اتنا رویا کہ بس، سکندر ہنستے ہوئے بتا رہے تھے۔ مگر دور کہیں سیاہ آنکھوں کی سمندر کی سی گہرائیوں میں اگر جھانکا جاتا تو نمی کے پہاڑ نظر آتے، دل کو چیر کے دیکھا جاتا تو خون بھل بھل بہتا نظر آتا تھا۔ وہ اداس ہو جاتے تھے ہمیشہ حفیظ اور جہانگیر کے ذکر پر۔ حفیظ بھائی اتنے بے وقوف کیوں تھے بابا؟ ہنسنے کے درمیان مرحا نے پوچھا تو وہ سر ہلکا سا جھکا کر نم مسکراہٹ کے ساتھ سر نفی میں ہلانے لگے۔ وہ بے وقوف نہیں تھا مرحا، وہ بس ہر کسی پر جلدی اعتبار کر لیا کرتا تھا۔ بہت کوشش کرتا تھا میں بھی اور تمہاری ماں بھی کہ اس کی اس عادت کو ختم کروائے، مگر دیکھو۔ انہوں نے سر دوسری طرف موڑا تو آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ اپنی اسی عادت کی وجہ سے اس کی جان گئی، کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ گہری سانس لے کر آگے بڑھ گئے تو اداس آنکھیں لیے مرحا بھی ان کے پیچھے آئی تھی۔ سکندر شاہ کی آنکھوں میں تکلیف بھی تھی اور دکھ بھی۔ آج بھی وہ لمحہ جیوں کے تیوں صحن کے پردے پہ نقوش تھا جب انہوں نے اپنے بیٹے کے مردہ وجود کو ہاتھوں میں اٹھا کر آنسو بہائے تھے۔ وہ ابر آلود سا دن تھا، سرمئی بادلوں نے سورج کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اسلام آباد کے ایک انڈر کنسٹرکشن روڈ پر ایک بڑی سیاہ کار رکی اور اس میں سے سکندر شاہ باہر آتے دکھائی دیے۔ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھے، جیسے وہ شاید ابھی سوتے میں سے ہی اٹھے ہوں۔ اب کے مقابلہ وہ کافی ینگ نظر آتے تھے۔ وہ روڈ کے داہنی طرف بنی عمارت میں داخل ہو رہے تھے اور سیدھا پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھے تھے۔ سانس رک رک کر آ رہی تھی، پیشانی اور پورا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ ہاتھ پیر پھول رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب تھیں۔ پارکنگ لاٹ میں داخل ہوتے ہی وہ ایک کونے کی جانب بھاگے تھے، جیسے جانتے ہوں کہ انہیں وہ وہیں ملے گا۔ وہ یعنی حفیظ سکندر شاہ۔ 3 گاڑیوں کی ایک قطار کے پیچھے سے انہیں کسی کی گہری گہری سانس لینے کی آواز آئی تھی۔ ان کے کلیجے پر جیسے کسی نے پیر رکھ دیا تھا۔ آنکھوں سے نہ جانے کیسے ایک آنسو بھی ٹپک پڑا تھا۔ اس کے بعد تو تواتر کے ساتھ آنسو بہہ نکلے تھے اور پھر انہیں حفیظ وہاں زمین پر پڑے تڑپتے ہوئے نظر آئے تھے۔ خوبصورت اور وجیح شخصیت کے مالک وہ تقریباً 30 سال کے تھے۔ سیاہ پینٹ کوٹ کے اندر سفید ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی۔ جہانگیر کے بالکل ہم شکل چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ بھوری آنکھیں بند ہونے کو تھیں جب سکندر کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کے تکلیف زدہ چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ان کی صرف آنکھیں ہی جہانگیر سے مختلف تھیں، باقی ہر لحاظ سے وہ دونوں بالکل ایک جیسے تھے۔ سکندر بے ساختگی کے عالم میں آ کر ان کے سرہانے بیٹھے تھے اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ حفیظ
ایمبولینس آ رہی ہے، تھوڑی ہمت کرو، وہ کہتے ہوئے ان کے ہاتھ مسل رہے تھے، مگر وہ تو جیسے سب سے بیگانے کچھ بولنے کی کوشش میں تھے۔ انل 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 شیخ نے کیا ہے یہ بابا، اس نے دھوکے سے مجھے یہاں بلایا تھا اور آپ کی پراپرٹی یہ سائن بھی کروایا، مجھے نشہ اور گولیاں دیں اور آخر میں زہر کی سیرنج بھی دی۔ میں نہیں بچوں گا بابا، میں جانتا ہوں میری فجر اور حیات آپ کی اور جہانگیر کی ذمہ داری ہے، اب ان کا خیال رکھنا۔ اٹکتی اور بھاری ہوتی سانسوں کے درمیان کہہ کر انہوں نے کچھ پرسکون ہو کر آنکھیں موندی تھیں اور پھر کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ سکندر کا دل حلق میں اٹکا تھا، شاید حفیظ سے زیادہ تکلیف میں اس وقت وہ تھے۔ کلمہ بھی پورا نہ ہوا تھا جب ایک ہچکی کی سی صورت انہوں نے آخری سانس لی تھی اور پھر وہ بے جان ہوئے اپنے بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں پڑے تھے۔ ان کی بھوری آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ سکندر شاہ کی زندگی کا ایک اور چراغ بجھ گیا تھا، ان کا دوسرا بیٹا بھی موت کی نیند سو چکا تھا۔ اس کے بعد انل شیخ کے ساتھ جو ہوا تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا تھا۔ اس کو ایک اونچی عمارت کی چھت پہ پانی کی ٹنکی میں ڈبو کر اس کے سر اور اس کے پیٹ کے ساتھ ساتھ جسم کے لاتعداد حصوں میں گولیاں ماری گئی تھیں اور وجہ اور قاتل نامعلوم۔ چلے بابا، اس ٹاپک کو چینج کریں، یہ بتائیں آپ نے میڈیسن لی؟ مرحا کی آواز ان کو ماضی کے تلخ اور دردناک صفحوں سے واپس حال میں لائی تھی۔ وہ سر جھٹک کر آنکھوں میں آئی نمی کو رگڑ کر اسے دیکھنے لگے اور پھر ہلکے سے مسکرائے۔ میری بیٹی میری بہت فکر کرتی ہے نا؟ وہ پیار سے چوڑ لہجے میں بولے تو وہ تاسو سے سر ہلا کے انہیں دیکھنے لگی۔ مکھن لگانا کبھی نہیں ختم کریں گے آپ، ہے نا؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے بولی تو وہ ہنس پڑے۔ ان کی ایک لوتی بیٹی بھی بڑی چیز تھی۔ مکھن تو نہیں لگا رہا میں، خیر فجر اور حیات کب آئیں گے؟ سکندر نے پوچھا تو مرحا نے مسکرا کر ان کے کندھے پر کوہنی رکھی اور بولی رات کو 9 بجے تک پہنچے گی۔ اس نے بتایا تو انہوں نے سر اس کی طرف موڑا۔ اور حیات؟ ہاں وہ بھی آ رہی ہے۔ مرحا کے بتانے پر وہ مسکرا کر سامنے دیکھنے لگے، پھر دوبارہ سے سر موڑ کر اسے دیکھا جو بغیر کسی میک اپ کے بھی حسین پری لگ رہی تھی۔ میر سے بات ہوئی تمہاری؟ معافی مانگ رہا تھا وہ، سکندر نے کہا تو بغیر کسی جذباتی تاثر کے مرحا نے سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ شرمندہ ہے مرحا، انہوں نے ایک بار پھر کچھ امید سے کہا تھا۔ ہونا بھی چاہیے، مرحا نے دو بدو جواب دیا تو وہ پھر سے رک کر اس کو دیکھنے لگے۔ مرحا، وہ شوہر ہے تمہارا، وہ کچھ سختی سے کہہ رہے تھے، اور میں بیوی تھی اس کی۔ بابا، اس نے مجھے چیٹ کیا، مجھے ذلیل کیا، میری روح اور کردار کی تذلیل کی، میری روح کو ایک بار نہیں کئی بار جھلنی کیا۔ وہ بھی اب کچھ سخت لہجے میں بولی تو انہوں نے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا۔ مگر اب تو وہ شرمندہ ہے نا؟ انہوں نے ایک اور کوشش کی۔ بیٹی کا گھر وہ ٹوٹتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، شرمندہ ہے تو اس سے کہیں کہ یہاں آئے، میرے پیروں میں پڑ کر مجھ سے معافی طلب کرے، میں معاف کر دوں گی۔ مرحا نے اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھی تو سکندر شاہ کا دماغ کچھ پل کے لیے واقعی گھوم کر رہ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ پریشانی سے بولے۔ آپ کو پتہ ہے، جب مجھ سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ بھی مجھے یہی کہا کرتا تھا، اور میں؟ مرحا نے اپنے سینے پر دستک دی، آنکھوں میں کرب تھا۔ میں نے، مرحا سکندر شاہ نے اس کے پیروں میں گر کر اس سے کئی بار معافیاں مانگی ہیں۔ اب وہ ایک بار بھی ایسا نہیں کر سکتا تو لعنت ہے اس کی مردانگی پر۔ وہ کہہ کر مڑ گئی تھی۔ سکندر شاہ کے چہرے پر دکھ نمودار ہوا تھا۔ کچھ دیر بوجھل سی خاموشی دونوں کے درمیان حائل تھی، پھر انہوں نے پھر سے گفتگو کا آغاز کیا۔ میں جہانگیر سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، انہوں نے دھیرے سے کہا تو مرحا نے اتنی زور سے گردن موڑی کہ ہڈی چٹکنے تک کی آواز آئی۔ وہ آنکھوں میں حیرت لیے انہیں دیکھ رہی تھی جو ابھی مزید کہہ رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا تھا جانے کو، غلطی میری ہے، وہ تو بس میرا حکم مان رہا تھا، لیکن اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے بحث کرنی چاہیے تھی، میرے پوائنٹ کو غلط ثابت کرنا چاہیے تھا۔
مگر وہ بھی چپ چاپ بوریہ بستر سمیٹ کر چلا گیا۔ وہ دکھ سے کہہ رہے تھے۔ مرحا نے نرمی سے ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر ان کا رخ اپنی جانب کیا۔ ایسا کبھی ہوا ہے کہ سکندر شاہ نے کوئی حکم صادر کیا ہو اور جہانگیر سکندر نے اس کی حکم عدولی کی ہو؟ مرحا نے نرمی سے پوچھا تو سکندر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے اس کی یاد آتی ہے، بہت زیادہ یاد آتی ہے، وہ اداسی سے کہہ رہے تھے۔ تو پھر جائیں اور انہیں واپس لے آئیں۔ ان کی اصل جگہ یہ ہے بابا، ہم سب کو ان کی ضرورت ہے، مرحا نے کہا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیے۔ فجر آ جائے ایک بار، پھر ہم دونوں ساتھ ہی جائیں گے۔ سکندر نے ابھی کہا ہی تھا کہ ایک آواز پورے لان میں گونجی تھی، دادا، پھپھو۔ یہ آواز سن کر انہوں نے گردن موڑ کر وہاں دیکھا تھا جہاں سے یہ آواز آئی تھی۔ لب حیرت سے کھلے تھے اور چہرے پر بھی خوشی کے تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ قصر کے اونچے گیٹ کے پاس وہ دونوں کھڑے تھے، فجر حفیظ شاہ اور حیات حفیظ شاہ۔ درمیانی قد کی گوری چٹی سی لڑکی جس کی عمر تقریباً 25-26 سال لگتی تھی، لمبے ہلکے بھورے رنگ کے بال جو اس وقت کھول کر پیٹھ پہ جھول رہے تھے، چھوٹی اور ہلکی بھوری سی آنکھیں اور گالوں میں ابھرتے گہرے گڈھے جو اس کو مزید کیوٹ لک دیتے تھے۔ ناک میں ہیرے کی نوز پن پہنے، سرمئی شلوار قمیص پہنے، گلے میں سرمئی دوپٹہ ڈالے وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ فجر حفیظ شاہ تھی۔ اس کے بالکل برابر میں حیات حفیظ شاہ تھی۔ 16-17 سال کی وہ لڑکی فجر سے قد میں کچھ انچ بڑی تھی۔ گورا رنگ فجر سے کچھ کم گورا تھا۔ بھورے سے لمبے بال ہائی پونی ٹیل میں بندھے ہوئے تھے۔ سیاہ کرتی اور بیل باٹم پاجامے کے ساتھ سفید دوپٹہ مفلر کی صورت گلے میں لپیٹے وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ میری جان، سکندر مسکرا کر کہتے ہوئے ان کی جانب بڑھے تو وہ بھی دوڑتے ہوئے ان تک آئیں۔ ان تک پہنچ کر فجر اور حیات نے انہیں ایک ساتھ ہی گلے لگایا تو انہوں نے بھی سر جھکا کر ان کے ماتھے چومے۔ مجھے مس کیا میری بیٹیوں نے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا تو انہوں نے خوشی سے سر اثبات میں ہلا دیا۔ اور مجھے؟ اب کہ مرحا نے پوچھا تو فجر مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی اور کان میں سرگوشی کی صورت بولی، آبویسلی، میں نے سنا کہ آپ لوگ کہیں جانے کی باتیں کر رہے تھے۔ حیات نے ابرو اچکا کر تفتیشی انداز میں پوچھا تو سکندر شاہ نے مسکراتے ہوئے سر اثبات میں ہلاتے ہوئے اسے شانے سے تھاما۔ صحیح سنا ہے تم نے، تمہارے جہانگیر بابا کو لینے جا رہے ہیں ہم کچھ دنوں میں، سکندر نے کہا تو جہاں حیات خوشی سے ان کے گلے لگی وہیں فجر بھی ذرا مسکرا کر کہیں اور دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں یکدم ہی بہت سا دکھ امڑ آیا تھا۔ پھر کسی احساس کے تحت پلٹ کر ان دونوں کو دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ پائی، کیا وہ آ جائیں گے؟ وہ جیسے کچھ جتانا چاہ رہی تھی، آنکھوں میں چیلنج تھا۔ ہاں بالکل، وہ آئیں گے، سکندر نے مسکرا کر کہا تو وہ پھر سے سر دوسری طرف موڑ گئی۔ اس بار ان کو لے کر ہی آئیں گے دادا، حیات نے نم آنکھوں کے ساتھ ان سے کہا تھا، جبکہ سر موڑے فجر کی آنکھوں میں بھی کچھ جھلکا تھا، شاید حسرت، درد، دکھ، محبت یا امید، یا شاید اور بھی کچھ جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجئے۔ خدا حافظ۔